अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलेगा पाकिस्तान के साथ विद अलीज़े ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि प्रोग्राम आज का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको 2024 के कुछ डेज़ चल रहे हैं, जाने वाला है और वेलकम हो रहा है 2025 का। तो उसी ही टॉपिक को डिस्कस करते हुए मेरे साथ कुछ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी शख्सियात बैठे हैं जिनसे मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है मिस कहकशां, जो एजुकेशन से रिलेटेड इनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब, जो स्टेट लाइफ से रिलेटेड हैं। और मैंने अभी तारुफ के बाद इनसे एक पर्सनली सवाल पूछना है। शोबे से रिलेटेड मेरे साथ एक जानी मानी मॉडल, एक्टर और आर्टिस्ट मिस रिया अली मौजूद हैं। और जनाब आते हैं मौसीकी की दुनिया में, और मेरे साथ बहुत अच्छे सिंगर जो हैं वो अली हाशमी साहब। तो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए एंटरटेन भी किया जाएगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जी, तो नाज़रीन शुरू करते हैं मिस कहकशां से। तो उनसे पूछते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि मिस, आप पहले मुझे बताएं कि कब से हैं आप टीचिंग कर रही? मुझे माशाल्लाह से बहुत साल हो गए टीचिंग करते हुए, और एमए इंग्लिश हूँ मैं, और स्टूडेंट लाइफ से मैं पढ़ा रही हूँ। ज़बरदस्त जी, तो ये मेरा एक पैशन था, टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है। तो जब मैं खुद मतलब एक स्टूडेंट थी तो उस वक्त से मैं मतलब कि लाइक मॉर्निंग में अगर मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो मैं इवनिंग में एकेडमीज़ में पढ़ाती थी, या उससे पहले भी कॉलेजेस वगैरह में भी जब मैं पढ़ती थी तो इवनिंग में जो है वो मैं एकेडमीज़ वगैरह में पढ़ाती थी। अच्छा मिस कहकशां, मुझे ये बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि तब का ज़माना मीन कि आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले आप देखें तो इतना मुश्किल नहीं था एजुकेशन या बच्चों को डील करना। आजकल के बच्चे जो कंप्यूटर के दौर में हैं, जो खुद समझते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो बच्चे आपको कहें कि टीचर आपको नहीं पता, हम ये बताते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे तो हम ज़्यादा गाइडलाइन लेते थे अपने असातिज़ा से, टीचर से, अपने पेरेंट्स से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, माशाल्लाह से मेरी मदर भी टीचर हैं। तो हम उस वक्त हेल्पलाइन लेते थे बुक से, डिक्शनरी से, जो अब तो डिक्शनरी मोबाइल में आ गई है ना, मतलब जो डिक्शनरी एक बुक की फॉर्म में होती थी, हम वहाँ से हेल्प लेते थे। और हमें अच्छा लगता था पेरेंट्स से क्वेश्चंस करना, टीचर से क्वेश्चन करना, क्यूरीज होती थी हमारे अंदर, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो शौक से हम पढ़ते थे, बुक्स भी पढ़ते थे, उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होते थे वो भी अपने टीचर से, अपने असातिज़ा से और अपने पेरेंट्स से, या जो भी एजुकेटेड घर में पर्सनस हैं हम उन सब से, या स्टूडेंट्स आपस में भी हम लोग जो थे वो डिस्कस करते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने ये पूछना भूल गई कि कौन सी क्लास को आप पढ़ा रही हैं इस टाइम? मैं इस टाइम पर 9th 10th प्री 9th 9th 10th और FA और BA की क्लासेस को मतलब एकेडमी में पढ़ाती हूँ, और मॉर्निंग में मैं स्कूल में जो है वो 9th और 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और आपको पता है ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं 9, 10 और BA की क्लासेस जो आप कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट चल रहे हैं। जैसे आजकल का दौर है मतलब सोशल मीडिया का, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुद ही अवेयरनेस होती है। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है कि बच्चे जैसे सोशल मीडिया में जा रहे हैं, एजुकेशन से हट रहे हैं, तो कैसे इनको वापस उसी ही जगह पे लाया जाए कि वो टीचर्स, पेरेंट्स की बात सुने या फिर अपनी एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दें? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो ये बात ठीक है कि इस वक्त हमारे पास नेट मौजूद है, जिस चीज़ की भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमें नेट से मिल जाती है। कोई भी आईए है इस वक्त, देखे आप उससे कोई भी क्वेश्चन करें वो आपको पूरी डिटेल में मतलब कि वो बता देता है। तो ऐसा है कि ये फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए कि चले नेट का दौर आ गया है, कंप्यूटर है, बच्चे सही यूज़ किया जाए तो अगर इसको पॉजिटिवली इंफॉर्मेटिव भी है, और इसका नेगेटिविटी में यूज़ किया जाए तो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसे आजकल के टीनेजर्स बच्चे और
بہت خراب نسل مطلب بہت خراب ہو رہی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بچوں کا رجحان اس قدر موبائل میں ہو گیا ہے کہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں وہ اس کے, اور ان سے اس ایڈکشن کو چھڑانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور میں بتاؤں سوری ٹو سے پیرنٹس کو یا ٹیچرز جو بھی ہیں, اس کا استعمال جو ہے وہ خود بڑے پہلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کو وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں. مدرس جو ہیں ہم گھروں میں دیکھیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے کام میں بیزی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے بچے کو انگیج کرنے کے لیے اس کو موبائل پہ کوئی گیمز نکال دیں, کوئی پوئمز نکال دیں, چلے اس کو پکڑا دیا, ٹھیک ہے, بچہ جو ہے وہ اس میں بیزی ہو گیا. اس کا کہکشاں آپ سے گفتگو جاری رکھتی ہے, آتے ہیں اقبال صاحب کی طرف. جی تو ناظرین, مس کہکشاں کی بات چل رہی تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی گفتگو اقبال صاحب سے بھی ہو جائے. اقبال صاحب سے میں کب سے وہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے دماغ میں نا ایک سوال کھٹک رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ آن کیمرہ آڈینس بھی سنیں, کہ شاید کہ وہ بھی یہ سننا چاہتے ہوں. اچھا, اسٹیٹ لائف کی آپ کی ایک پالیسی ہے, اکثر لوگ کال کر کے بھی کہتے ہیں آپ مر جائیں گے تو یہ ہے, مر جائیں گے تو وہ پالیسی ہے. کیا کوئی ایسی پالیسی ہے جو کہ زندہ انسان کی ہو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مطلب موسٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, بہت شکریہ آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ میم اچھے وقت میں تو سب لوگ ہوتے ہیں. ہمارا ایک سلوگن ہے کہ اگر آپ نے انشورنس کرنی ہے تو بیگم سے نہیں کسی بیوہ سے مشورہ کریں, کہ کسی برے وقت میں کون ساتھ دیتا ہے. اچھے وقت میں بہن بھائی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, جب کسی پہ برا وقت, کسی کا خدا نہ خواستہ اگر آپ چاہتے ہو, مطلب یہ بات صحیح ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مرے ہی تو اس پہ برا وقت آئے تو ہی. ایسی بات نہیں, ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جو حاضر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جو جانا ہی جانا ہے پالیسی کروائے یا نہیں کروائے. لیکن اس کے بعد اگر کسی پہ برا وقت آتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ, آپ ان بچوں کے لیے کچھ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو وظیفہ دیتے ہیں, تو میرے خیال میں دوست تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے. بالکل صحیح. تو اس خد و خال کو, اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پالیسی لانچ کی ہوئی ہے. اس کا نام ہے جیون ساتھی. جیون ساتھی دونوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی مس ہیپ ہوتا ہے. دیکھا آگی نا وہی بات کہ کوئی مس ہیپ ہو تو ہی آپ کی پالیسی لاگو ہو. ہاں جی, دونوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو تو ایک تو ان کی جو انسٹالمنٹ ہیں وہ سٹاپ کر دی جاتی ہیں, ان کو 100% کلیم دیا جاتا ہے, اور 20 سال تک بچوں کو ماہوار وظیفہ ملتا ہے. بتائیں کون ہے جو بچوں کی کیئر کرے اس کے بعد. بالکل. ناظرین, لافٹر تو ایک اپنی جگہ پہ رہ گیا کہ انہوں نے بالکل 100% بات کہی, جو بالکل جو ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں انہیں ان پالیسیز کا نہیں پتہ ہوتا, اور وہ جب سم ٹائم یہ کال جاتی ہے تو وہ غصہ کرتے ہیں اور ان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. بٹ ان کی پالیسیز جو اگر سمجھی جائے, دیکھا جائے تو بہت بہت فائدے مند ہوتی ہے, گھروں کے گھر پال رہے ہوتے ہیں یہ. بالکل. جی تو ناظرین, جیسے کہ پروگرام کی سٹارٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ تعارف کروایا, میرے ساتھ ماڈل آرٹسٹ مس ریا علی موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ماڈلنگ میں ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں ریا؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, لگ نہیں رہا آپ کو. اچھا ریا, مجھے بتائیں کہ کب سے ہیں آپ شوبز میں؟ مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال. جی جی. ان 4 سالوں میں کتنا آپ نے اتار چڑھاؤ, دھوپ چھاؤں جیسے بھی ہے, کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا کھویا اور کیا پایا؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کھونا ہی پڑتا ہے کچھ کرنے کے لیے. بالکل. اور پلیٹ فارم کبھی بھی بنایا نہیں ملتا, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی, بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے بہت سے معاملات دیکھے ہیں, بہت سی باتیں سنی ہیں, بہت سے, زیادہ تر جب آپ کسی سٹی پہ جا رہے ہوتے ہو نا, زیادہ تر آپ کو لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے. واللہ میں اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, خاص کر کے میرے بھائیوں نے, میری والدہ والد, میری بہنوں نے, سب نے مجھے. جی تو ناظرین, ریا سے گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں میرے ساتھ بہت خوبصورت آواز کے مالک بیٹھے ہوئے, بہت خوبصورت شخصیت علی ہاشمی صاحب. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی, کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام. اچھا جی علی, آپ سنا ہے کہ بہت اچھے سنگر میں, بہت اچھا گاتے ہیں, تو کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا, اور کب سے آپ نے سٹارٹ کیا یہ سنگنگ کا سفر, اور کس سے سیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی, آپ نے جو سنا ہے یہ تو ان کی مہربانی جو ایسا بولتے میرے لیے. تو چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا. بالکل. تو بہت چھوٹا تھا میں تب, ایک پیشوا تھے, رہنما تھے میرے, وسیم ہاشمی صاحب. واو. تو ان کی انگلی پکڑ کے میں سٹارٹ ہوا تھا, سٹارٹ کیا اپنا کریئر کا.
تو انہوں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں ایک سٹیج پہ مجھے گوایا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, بہت بڑی بڑی شخصیت تھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے گوایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھی اب آپ نہ کوئی پروفیشنلی جو ہیں ان کے آپ ہاں اس کو کنٹینیو رکھے اور کسی اچھے استاد کے شاگرد ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ایک میں تھا اور ایک میرے چائلڈ ہوڈ فرینڈ تھے بوبی, آج بھی مجھے یاد ہے ان کا. اچھا. تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہے مارکیٹ کے اندر. تو ہم دونوں پھر گئے. دلارے خان صاحب ہوتے تھے ایک, نصرت فتح علی صاحب کے وہ کزن ہیں فیصل آباد کے اندر نا, ان کے پاس گئے ہم شاگرد ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ آؤ میرے ساتھ, ہم مٹھائی وغیرہ جو رسم کے لیے ہم جاتے ہیں, تو وہ ہمیں راحت فتح علی صاحب کے پاس لے کے. اچھا سوری, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں رسم کے بارے میں. یہ رسم کیا ہوتی ہے جب آپ رسم یہ ہوتی ہے کہ شاگردی لیتے ہیں, تو کیا کوئی خاص ان کا کوئی ہوتا ہے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسم یہ ہوتی ہے کہ مٹھائی ہوتی ہے, ساتھ میں ایک دھاگا ہوتا ہے جو استاد باندھتے ہیں ہاتھ کے اندر. ہاں جی. پھر آپ ان کی شاگردی تو شاگردی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ دلارے خان صاحب ہمیں لے کے گئے استاد راحت فتح علی صاحب کے پاس. تو مجھے آج بھی یاد ہے, بہت چھوٹے تھے تب, تو آج بھی یاد ہے کہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ, تو باجا لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم بیٹھ گئے تو دلارے خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کے شاگرد آئے. تو انہوں نے پھر ہمیں مٹھائی کھلائی, دھاگے باندھے. تو تب سے میں مطلب ان کے نام سے ہی چل رہا ہوں الحمدللہ. تو اب ماشاءاللہ کافی کنٹریز بھی گھوم چکا ہوں, کافی کام کر چکا ہوں الحمدللہ. ابھی کیا کر رہے ہیں, کانسرٹ وغیرہ کیے؟ ابھی کانسرٹس تھے دبئی کے اندر لاسٹ ٹائم, تو وہاں سے واپس آیا ہوں. ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا مجھے واپس آئے ہوئے. اچھا. تو مزید ہم انشاءاللہ زیادہ موسٹلی آؤٹ آف کنٹری کے ہوتے ہیں ہمارے پاس کانسرٹس وغیرہ. لاہور میں بھی ہوتے ہیں, پاکستان کے مختلف شعبوں میں کرتے رہتے ہیں ہم. کیا سنانا چاہیں گے؟ سننا ہے آپ نے؟ بالکل سننا ہے. ایکچولی سچی اونچی والی بات ہے کہ استاد کے شاگرد اور ایسے ہی چلے جائیں ہمارے شو سے اٹھ کے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میرے بھی فیوریٹ ہیں نصرت فتح علی خان صاحب اور راحت فتح علی خان صاحب, تو میں تو بالکل سننا چاہوں گی. جی میں پھر استاد نصرت فتح علی صاحب کی ایک حمد باری تعالیٰ جو پوری دنیا میں مشہور ہے, وہ میں 2 بول سنا دیتا ہوں. اور سچی مچی میں گلا خراب ہے میرا, ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے کھانا کھایا تو ایسا چل رہا ہے نا. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ. جی تو ناظرین, جیسے کہ مس کہکشاں سے ہم نے پوچھا ایجوکیشن کے حوالے سے, تو آئیے پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ مس کہکشاں مجھے یہ بتائیں کہ بچے کیسے واپس آئیں, اپنی ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کریں. جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور زیادہ بچوں میں, ہر چھوٹے سے بڑے بچے میں, ٹین ایجز بچوں میں موبائل ہاتھ میں پکڑا تو کوئی کہیں بیٹھا, کوئی کہیں. ایون کہ ایک گھر میں بیٹھ کے بھی اگر 4 لوگ فیملی کے بیٹھے ہیں تو وہ چاروں ہی موبائل پہ بزی ہیں. انہوں نے کوئی نہ تو پیرنٹس کوئی کام کی بات بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور موبائل سے ہی نکال کے بتا سکتے ہیں, اور نہ ہی بچے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, مجھے بتائیں. تو کیا آیا آپ کو بھی یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
جی بالکل ان پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل میں جو پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ کو گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ رولز بنائیں, ریگولیشنز بنائیں, بچوں کو بتائیں کہ آپ نے بیٹا اتنی دیر موبائل استعمال کرنا ہے, اتنی دیر آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے, اتنی دیر آپ کا ٹی وی ٹائم ہے, کتنی دیر آپ نے کھیلنا ہے. جب پیرنٹس خود موبائل پہ بیزی رہیں گے, دیکھیں نا آپ, ہم کتنا زیادہ موبائل کی انٹرفیئرنس ہماری لائف میں ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے الارم لگانا ہے تو موبائل سے لگانا ہے, ہم رات کو سوتے ہیں تو نوٹیفیکیشن آف نہیں کرتے, وہ ساری آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے آپ موبائل پکڑتے ہیں, آپ سارا دیکھتے ہیں کس کس کے میسیجز آئے, کس کس کی نوٹیفیکیشن آئی. موبائل نے آپ کی فیملیوں کی زندگیاں اتنی ڈسٹرب کی ہوئی ہیں, بہت زیادہ تو یہی سننے کو آتے ہیں کہ کہیں شادیاں بھی خراب ہوگی اس موبائل کی وجہ سے. بے شک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ نے ٹائم بھی دیکھنا ہے تو موبائل سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کیلکولیشن کچھ کرنی ہے تو کیلکولیٹر موبائل کے اندر موبائل میں ہر چیز کا وہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اب بچے آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ بچوں کو لیکچر دیں گے بیٹا یہ بری چیز ہے, تو وہ کہیں گے ماما آپ خود یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اپنا اس کا استعمال کم کریں, ٹھیک ہے. جب موبائل نہیں ہوتے تھے تب جو ہمارے پیرنٹس تھے یا جو گرینڈ پیرنٹس تھے انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے زندگی گزاری ہے. تو جب وہ موبائل کے بغیر رہ سکتے تھے, ٹھیک ہے موبائل نے ہماری زندگی بہت فاسٹ کر دی ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں خود جو ہے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا. پھر تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے کہ بیٹا اگر آپ موبائل زیادہ استعمال کریں گے, آپ جتنا آپ کو ٹائم دیا گیا اس سے زیادہ کریں گے تو پینلٹیز رکھ دیں, ڈفرینٹ قسم کی, مطلب کہ پینلٹی. لائک جیسے آپ ٹیچر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پہلی درس کا جسے کہتے ہیں پیرنٹس کی ہوتی ہے, تو اگر آپ کے گھر سے وہ ماحول ملے تو دین دوسری جگہ آ کے آپ کے ٹیچرز بھی اس چیز کو فالو کرے, یا پھر بچے آ کے وہ چیز. آپ بچوں میں یہ دیکھیں کہ یہ تو بچے کا جو مطلب ماحول ہے یہ گھر سے ہی ہے. جی ایسا ہی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں نا, اسکول میں تو ٹیچرز کا کام ہوتا ہی پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو لیکچرز دینے اور ان کو اچھی بری باتیں بتانی ہیں, ان کو ایتھکس بتانے ہیں, کیا برا ہے, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتانے ہیں. لیکن ہم نے تو, ہمارا کام تو ہو گیا, لیکن اصل چیز جو گھر تو پہلا انسٹیٹیوٹ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسکول جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ ایک ادارہ ہے, حالانکہ گھر سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اسکول میں جب مختلف بچے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی پرورش, ان کے عادات دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر میں ان کو کیسا ماحول دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر میں خود بچوں کو پہلے وہ ماحول دیں. آپ بچوں کو کہیں کہ بھئی اگر آپ نے زیادہ موبائل یوز کیا تو آپ کی پاکٹ منی رک جائے گی, یا یہ فلاں. آپ ان کو لالچ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کم استعمال کریں گے. آپ کا مطلب ہے موبائل یوز کرنے یا انٹرنیٹ یوز کرنے یا سوشل میڈیا میں جانے سے بچے اپنی ایجوکیشن سے ہٹ گئے ہیں؟ بالکل ہٹ گئے. گو کہ ایجوکیشن اس کے اوپر بھی موجود ہے. اب بچے جو ہیں وہ کیا کرتے, جیسے ہم لوگ جو تھے اپنے پیرنٹس سے پوچھتے تھے یا ڈکشنری کنسلٹ کرتے تھے یا ٹیچر سے پوچھتے تھے, اب بچے جو ہیں وہ نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں. انہیں بچے اسکول سے بھی پڑھ کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پڑھنے والے بچے جب وہ گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ہر چیز کے لیکچرز جو ہر بک کے لیکچرز جو ہیں وہ نیٹ کے اندر موجود ہے. یہ سہولت ہے کہ ہر چیز کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. تو اس میں جو ہے بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر اب وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے, اس کے اوپر ڈکشنری بھی موجود ہے, اس کے اوپر ہر کویسچن کی ایکسپلینیشن موجود ہے. تو بچے جو ہے اس لیے وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے ٹیچرز اور بچوں کے بیچ میں, یا پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں, کہ ہم لوگ جو تھے اپنے پیرنٹس سے کویسچنز کرتے تھے, زیادہ کویسچنز کرتے تھے. اب بچے جو ہیں وہ ہر چیز نیٹ پہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں, سرچ کر لیتے ہیں, جس چیز کا انہیں کویسچن چاہیے, جو ان کی کیوریز ہوتی ہیں وہ نیٹ پر دیکھ لیتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں چلیں بچہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے, چلے کوئی بات نہیں اسے استعمال کرنے دیں, لیکن یو ہیو ٹو کیپ این آئی on their activities کہ کیا وہ ساتھ ساتھ کچھ غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہے, ان کو وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں. میں آپ کے میرے ذہن میں ایک خیال آیا, ایک سوال آیا. جی اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں. اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کی یہ جو پالیسیز ہوتی ہے وہ بہت لمبی لمبی ہوتی ہے, 20 سال کی, 15 سال کی, 18 سال کی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی پہ ملتی ہے, اگر لڑکی ہے تو لڑکا ہے تو وہ جو بھی ہے. اب کوئی ایسی نیو پالیسیز آپ لوگوں کی اس میں ادارے میں آئی ہے جو کہ کچھ لوگ جو بہت فیڈ اپ ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے اس ادارے سے, کیا وہ دوبارہ پلٹ کے اس کو دوبارہ آزما سکتے ہیں؟ بہت شکریہ میم جی. بات یہ ہے کہ شروع سے واقعی پالیسی 20 سال کی تھی, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ
اتنی ساری لاتعداد کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز جنہوں نے مختلف پالیسیاں لاز کی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف نے بھی رد و بدل کی ہے اور اسٹیٹ لائف گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. اس کی ہر پالیسی, سب سے جو بڑی بات ہے اسٹیٹ لائف کی کامیابی کی کہ یہ اس کی ہر پالیسی کی ضامن گورنمنٹ آف پاکستان ہے. آپ کے کسی بھی پالیسیز میں رد و بدل ناممکن ہے. چھوٹی چھوٹی جو پالیسی ہوگی جیسے کہ 7-8 سال کی ہوگی, 10 سال کی ہے, 7 سال کی ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ اس کے جو ہے نا وہی بینیفٹس ہیں جو پہلے والے ہیں. مطلب جو 20 سال کے لیکن تھے, اب ٹرم 3 سال ہو گئی ہے کہ آپ نے 3 قسطیں دینی ہیں, اس کے بعد آپ نے کوئی قسط نہیں, کوئی قسط نہیں دینی, کوئی قسط نہیں. پھر آپ کو پیسے ملیں گے. ہاں جی پیسے. جی ناظرین, تو چلتے ہیں مس ریا کے پاس. تو مس ریا سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں آج کل, کیا شوٹس وغیرہ چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا آپ بہت بیزی ہیں, تو کیا کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی ہے. ایکچولی 2 سانگز آ رہے ہیں علی ہاشمی کے, واو, تو اس میں ایز اے ماڈل میں ہوں, اور ادروائز اس کے علاوہ میں کرتی ہوں ٹک ٹاکر ہوں. ماشاء اللہ میں اچھا جا رہا ہے, ٹک ٹاک بناتی ہوں. زبردست. اچھا, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ٹک ٹاک میں زیادہ اچھا ہے. انجوائے ٹک ٹاک تو بہت ساری ماڈلس نے ایسے انہوں نے نا بڑی خراب کر دی, بدنام کر دی ہوئی, آپ اس کو تو چھوڑ ہی دیں. میں سمجھتی ہوں کہ ماڈلز یا ایکٹر وہ ہے جو کیمرے کے سامنے 2 منٹ بول سکے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے میم نے بتایا کہ موبائل ہے, آپ اس کا مس یوز بھی کر سکتے ہو, اس کا وہ اچھے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو. ایسے ہی میں کہتی ہوں یہ آپ پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے, آپ اس کو کس وے میں لے کے جاتے ہو. ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ میں تو انجوائے کرتی ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے ٹک ٹاک یوز کرتے ہوئے. اور ابھی زیادہ تر جو ہے شوٹنگ میں دھیان ہے ادھر ہی. ٹھیک ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بہت مزے کا. بہت مزے کا. مطلب کہ میں نے تو سنا ہے کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو نیو ماڈلز آتی ہیں ان کو مطلب پے نہیں کرتے, یا پے کرتے ہیں تو لیٹ کرتے ہیں. آپ کا اس سلسلے میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ تو لائف کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. مطلب ہوتا ہے یہ اتراؤ چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. ناظرین پوچھتے ہیں علی ہاشمی سے. علی ہاشمی کی ماشاءاللہ سے سانگز آ رہے ہیں, تو اس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. جی علی ہاشمی صاحب, مجھے بتائیں کہ آپ کے کچھ سانگز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو کیسا مطلب بہت بیزی ہیں, کیسا ایکسپیرینس ہے, ماڈلز تنگ تو نہیں کرتی, اور کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ جی کام تو بہت اچھا چل رہا ہے. اور 2025 کے لیے میں نے ایک تو اپنے اسٹائل سے ہٹ کے تھوڑا سا جو مطلب جس کو ہم کمرشلائز کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کمرشل آئٹم کیے ہیں میں نے. لائک یو کے اسٹائل کا بھانگڑا جو ہے وہ کیا ہے. اچھا, پھر میلوڈیز ریڈی کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, ووکل ہو گئے ہیں, آڈیو ہو چکا اس کا. ابھی ریا بہت زیادہ بزی تھی, اس وجہ سے ٹائم نہیں دے پائی. کچھ میں بھی پاکستان میں نہیں تھا, تو میں نے کہا ابھی ویڈیوز وغیرہ کرتے ہیں. ابھی پلان کر رہے ہیں اس کا کہ یہاں پہ کیا جائے یا باہر جا کے کیا جائے. تو بس وہ تھوڑا سا شوٹ کے شیڈیولز بن رہے ہیں بس. 2025 کے لیے ہاں جی انشاءاللہ, نیا ایک سانگ نکال انشاءاللہ. جی تو کیا ہمیں سنانا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ وہ ضرور میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا, وہ بھانگڑا سٹائل کا ہے؟ جی بھانگڑا سٹائل ہے وہ, اور یو کے سٹائل کا بھانگڑا ہے. اچھا جی. تو اس میں نے وہ لیرکس بھی خود ہی لکھے, کمپوز بھی خود کیا ہے, اور اس کا میوزک بنایا ہے ساجد حسین چکو صاحب نے. تو پنکو بھائی ہیں میرے بیسٹ بڈی ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, تو ان کے ساتھ بڑی اچھی مطلب فرینڈ شپ ہے. تو انہوں نے دونوں نے مل کے بنایا, اور سال ہو گئے وہ, جی آپ کو پتہ ہے ساجد حسین چکو صاحب, تو انہوں نے اس کا میوزک بنایا ہے. تو وہ اس کا لکھا ہے گدے وچ آ جانا چاہیے. اچھا جی. واو. تو ناظرین آپ نے ضرور دیکھنا ہے 2025 کے آنے والے کچھ 1-2 ڈیز میں ہمارے علی ہاشمی صاحب کا بھانگڑا سٹائل کا ایک سانگ آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا شارٹ بریک. میرا عید مینیو بنی ایکسٹرا اسپیشل ود نیسلے ملک پیک کریم. میں ناظرین پوچھنا چاہتی ہوں پھر وہی بات ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مس کہکشاں سے, کہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی جو آنے والے سلیبس ہے کیا یہ ٹف ہے, یا جو اس سے پہلے جا چکے کچھ ہم لوگ جب پڑھتے تھے وہ ٹف تھے؟ کیونکہ آپ تو تھرو آؤٹ پڑھا رہے ہیں نا, تو آپ کو کچھ ڈفرینس لگ رہا ہوگا. تو کیا بتائیں کہ کون سا سلیبس ٹف ہے یا کون سی ایجوکیشن ٹف ہے؟ نہیں دیکھیے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے, سوشل میڈیا ترقی کر رہا ہے, تو سلیبس تو اس حساب سے ہوتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اسی طرح کا سلیبس پسند کرتے ہیں جو ان کی جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم
بلکہ ہم سے پہلے کے ہم جو کیونکہ جب سے ہم پڑھیں تب سے بھی کمپیوٹر بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, سارا کچھ ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو ہم سے پہلے کے مطلب لوگ تھے وہ اس میں آئی ٹی اتنا نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر بزنس کے حوالے سے یا اور بہت سی چیزیں تھیں جو, لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ سلیبس اچھا نہیں تھا, وہ سلیبس بھی اپنے وقت کے ٹائم کے حوالے سے بہت اچھا تھا. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹف ہے یا نارمل ہے یا ویسے اسی لیول پہ چل رہا ہے؟ اسی لیول پر ہی ہے, لیکن اب بچے کا آئی کیو لیول بھی تو بہت ہائی ہو چکا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جب پہلے لوگ تھے وہ ان کے پاس موبائل مطلب اس طرح سے نہیں تھا, ان کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا, ان کے پاس جو تھا گو کہ کمپیوٹر بھی بہت پرانا ہو گیا, لیکن پھر بھی جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی جو کہ آج کے بچوں کو جن سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو آج کے بچے جو ہیں چونکہ ہر چیز جو ہے وہ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آج کے بچے کو جو ہے وہ سلیبس مشکل لگتا ہے. جو اگر وہ پڑھنے والے ہیں, اگر وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ان کے مزاج کے مطابق ہی ہے, کیونکہ وہ کمپیوٹر کو پسند کرتے ہیں, موبائل کو پسند کرتے ہیں. تو اب تو جیسے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی نیکسٹ جو ہے وہ بکس کا تو ٹرینڈ ہی ختم ہو جائے گا اور تمام سلیبس جو ہے یا بکس جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گی. بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر سے ہی دیکھ کر جو ہے وہ سارا ابھی بھی بہت سارے جگہوں پہ یہ آن لائن کلاسیں دے رہے ہوتے ہیں جی. مطلب کیا یہ صحیح ہے یا ایک جو پریزنٹ میں پڑھانا, جو سامنے بیٹھ کے بچے کو پڑھانا وہ ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیے ابھی جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا. ابھی کبھی کرونا آ گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, یا کوئی پرابلمس ہو گئی, اسکول جو ہیں وہ بند کرنے پڑ گئے, اسموگ ہو گئی, تو پھر وہ اسکول والے کہتے ہیں کہ بھئی بچے کا سلیبس ڈسٹرب نہ ہو, بچے کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو, تو چلیں ہم آن لائن پڑھا دیا جائے. کیا لگتا ہے کہ ان دنوں یہ جو کرونا یا پھر یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ایجوکیشن جاری رکھی انہوں نے اس کے آن لائن, کیا یہ ویسے ہی بچے پڑھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا, ایسا بالکل نہیں ہوا. مجھے نہیں بہت لگتا لاس کہ ہوا آن لائن بچوں کا. کلاسیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ ایک کلاس میں جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر ڈسپلن کو مینٹین رکھتا ہے, ٹھیک ہے. بچے کو وہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف لے کر آتا ہے, اس کی اٹینشن جو ہوتی ہے بچے کی ٹیچر کی طرف ہوتی ہے اور تمام بچوں کی مطلب ہوتی ہے. لیکن جب آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی دیکھنے میں آیا کہ بچے جو ہیں وہ سو رہے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہیں, ٹیچر بول رہی ہے, کسی کا دھیان کچھ ہے, مطلب کہ وہ نہیں صحیح طرح سے پڑھ رہے. مختلف سکولز میں, مختلف اداروں میں انہوں نے اپنے سلیبس نکالے ہوتے ہیں, اپنی بکس لینی ہے, اگر باہر سے نہیں لینی, اپنی ہی یونیفارمز, چلو یونیفارمز تو ہوتا ہے, مطلب انہوں نے کوئی ملتا جلتا سلیبس نہیں ہوتا, مطلب اپنے سکولز کا ہوتا ہے. تو کیا ان میں ڈفرنس نہیں آتا پڑھائی میں؟ نہیں دیکھیے, جب علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خود میں اپنا بتا سکتی ہوں کہ جیسے میں نے مختلف جگہوں پر پڑھایا, تو جو محاورہ ہے نا کہ پڑھنے والے سے پڑھانے والا زیادہ سیکھتا ہے, تو خود میں نے اتنی جگہوں پہ سلیبس ڈفرینٹ پڑھایا, تو اس سے میرے اپنے نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں کہ ہر جگہ پر ایک ہی سلیبس چلے, ٹھیک ہے نا. ہر اسکول, ہر انسٹیٹیوٹ اگر اپنا سلیبس لگا رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی حرج ہے, ٹھیک ہے. ہر طرح کا سلیبس جو ہے وہ ہونا چاہیے بچے کو. دیکھیں یہاں سے ہم اسکول چینج کرواتے ہیں یا اکیڈمی چینج کرواتے ہیں تو ان کے اپنے ہی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ یہ بچے میں یہ کمی رہ گی, یہ نہیں پڑھا, اس کو تو میں یہ پڑھانا چاہتی ہوں, یہ اس نے تو یہ بالکل ٹچ ہی نہیں کیا اس مطلب اس کو, مطلب یہ ایک جو ہے, تو وہ کیا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, چیز جو سلیبس ہوتا ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بکس جو ہیں وہ الگ الگ پبلشرز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسکول جو ہے وہ کسی اور پبلشر کی لگا رہا ہے, دوسرا اسکول جو ہے وہ کسی اور پبلشر کی ہے. اسٹوری میں فرق ہو سکتے ہیں. دیکھیں جیسے میں ایک انگلش ٹیچر ہوں, انگلش تو ہر جگہ سیم ہی ہے نا, چلے وہاں پہ اسٹوریز کچھ اور ہیں, وہاں پہ اسٹوری کچھ اور ہے, کسی جگہ پہ آکسفورڈ پڑھایا جا رہا ہے, کسی جگہ پہ کیمبرج. کہکشاں, آپ بچوں کو, آنے والے بچوں کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, پیرنٹس کو یا بچوں کو, پڑھائی سے ریلیٹڈ یا پھر سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی ایسا میسج جو کہ بچے انوالو ہوں, ایک صحیح راستے پہ چلے؟ جی بالکل, بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے. میں بچوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے, کمپیوٹر اور موبائل سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ ساری آپ کی انجوائمنٹ جو ہے وہ موبائل کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اپنی ایک روٹین سیٹ کریں, اپنی پڑھائی کا ٹائم مقرر کریں, موبائل یوز کرنے کا ٹائم مقرر کریں, سونے کا, کھانے کا, اٹھنے کا. جب آپ کی لائف میں ڈسپلن ہوگا تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, آپ مینٹلی بھی فٹ رہیں گے, آپ فزیکلی بھی فٹ رہیں گے. تو آپ کو ضرورت ہے ایک روٹین کے مطابق ڈسپلن لائف گزارنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک ڈسپلن لائف گزاریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے.
थैंक यू सो मच मिस कहकशा, आपने आए हमारे प्रोग्राम में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई और नए आने वाले, नए तो नहीं, हर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने मुतारिफ़ करवाई। आइए नाज़रीन, इकबाल साहब की तरफ चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि अच्छा, थोड़ा सा मैं हंसी में ये बात करना चाहूँगी कि 2025 की कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो कि मैंने तो वैसे ऑन कैमरा आपको अपनी बुकिंग करवा दी है कि आपने खुद बताया है कि 3 किस्तें देनी और उसके बाद आपको पैसे मिल जाने हैं, तो मैंने इसलिए कह दिया कि मेरी आप एडवांस बुकिंग कर लें और बाकी जो सुनने वाले हैं उनके लिए बताएं कि 2025 की, आपको पता है कि 2025 आने वाला है, उसकी क्या ऐसी पॉलिसी है जो लोग आपकी तरफ, आपकी स्टेट लाइफ की तरफ भागे। जी बहुत शुक्रिया। जो हमारे सबसे जो इस टाइम टॉप पॉलिसी जा रही है ना, प्लाटिनियम प्लान है, जिसकी 3 किस्तें सिर्फ कस्टमर ने पे करनी होती हैं और उसके बाद मैच्योरिटी है उसकी। वाह, ज़बरदस्त। तो इससे पहले जो था गोल्डन इंडोमेंट था, उसकी 7 किस्तें थी। सबसे जो शॉर्ट टर्म था ना वो प्लान था। अब 3 किस्तें आ गई हैं, तो क्लाइंट के लिए भी, और बहुत अच्छा पैकेज है उसमें कि तकरीबन राइडर्स भी हैं उसमें, फैसिलिटीज़ भी हैं, FIB राइड्स भी देते हैं, कोई खुदा ना खास्ता किसी के साथ मिसहैब हो आ गई वही बात, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। तो देखें, हम खुदा ना खास्ता बुरे वक्त के लिए हम आपके साथ हैं, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद में भी, ये बात है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्टेट लाइफ के हवाले से बहुत अच्छी बातें हुई। रिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मॉडलिंग के हवाले से और शोबिज़ के हवाले से, आप जो नए आने वाली लड़कियाँ जो घर से निकलती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं तो जॉब करने जा रही हूँ, क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तंग हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो लड़कियाँ जो घर बैठी हैं तो वो अपने यही सोच के निकलती हैं कि मैं कुछ करूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि कैसे आप घर से बाहर निकलें और किस तरह अपनी इस सक्सेस को अचीव करें? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अपनी वालिदैन की रज़ामंदी से निकलें। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त, सही हो गया। क्योंकि जब आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आपके साथ होंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वेरी वेल डन, ज़बरदस्त। जी अली हाशमी साहब भी कुछ सुनना चाहेंगे अली हाशमी साहब से? मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के एंड में अली हाशमी साहब अपना अच्छा सा कोई भी कलाम या सॉन्ग या गज़ल जो आपको लगता है कि मेरे बड़ी फेवरेट है, तो आप सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको प्रोग्राम के एंड में। हम जिधर भी जाते हैं, कोई शादी का फंक्शन हो, कंपनी का फंक्शन हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिधर भी हम गए हैं, वहाँ पे एक ही फरमाइश आती, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब का एक बहुत पुरानी 50 साल पुरानी कवाली है, लेकिन आजकल तो गाने के स्टाइल में लोग गा रहे हैं, काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो। तो वो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। सर आपकी नज़र कह रहा हूँ। ये तबस्सुम, ये आरिज़, ये रोशन ज़बीं, ये अदा, ये निगाह, ये जुल्फ़े हसी, आईने की नज़र लग न जाए कहीं, आईने की नज़र लग न जाए कहीं, जान जा अपना सदका उतारा करो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, है हुस्न वालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, है हुस्न वालो, काली काली जुल्फ़ों के, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर
हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बात है जनाब, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड, Thank you. ज़बरदस्त। और क्या क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आने वाले सब मेहमानों का। आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को दिया, और वेलकम करते